अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इंतहाई अफसोस के साथ आपको बार बार ख़बरदार करना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी मईशत बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही है और अब कुछ माहिरीन कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट के बादल छाए हुए हैं। पाकिस्तान का माशी डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आलमी मार्केट्स में पहले ही पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कदर मूंग की तरह पिघल रही है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की कदर में औसतन 60% तक कमी आ चुकी है। हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स का 1/3 दाम में भी खरीदार दूर दूर तक नहीं मिलता। पाकिस्तान का मुआशी डिफ़ॉल्ट महीनों नहीं कुछ हफ्ते दूर है। बाज़ माहिरीन ये कहते हैं। ये बात गैर जानिबदार मईशी माहिरीन या नून लीग के नाक़दीन नहीं कह रहे, बल्कि शहबाज हुकूमत के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल का भी ऐसा ही कुछ कहना है। कल डॉन अखबार में शाये अपने आर्टिकल में मिफ्ताह इस्माइल ने इस ख़दशे का इज़हार किया कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क ख़तरनाक सतह पर है और दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी ये ख़तरा ख़त्म नहीं होगा। दरअसल इक़्तिदार की खींचातानी और 7 माह से जारी सियासी डींगा मस्ती मुल्की मईशत पर क़यामत बनकर टूट रही है। पाकिस्तानी रुपया बेकदरी की इंतहा को पहुँच चुका है और डॉलर मुकाबिल रुपये की कदर संभले नहीं संभल रही है। मुल्क में डॉलर का काल पड़ गया है। इस वक्त स्टेट बैंक के पास सिर्फ 7.8 अरब डॉलर का ज़र मुबादला है। इसी हफ्ते 1 अरब डॉलर के इंटरनेशनल बॉन्ड्स की अदायगी के बाद कौमी ख़जाने में 6 अरब 80 करोड़ डॉलर बचेंगे, जब वो मुश्किल 1.5 माह की इम्पोर्ट्स के बिल के बराबर हैं। तशवीशनाक बात यह है कि स्टेट बैंक के 6.8 अरब डॉलर के ज़खायर में 5 अरब डॉलर दोस्त ममालिक के डिपॉजिट्स हैं, जिनमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और 2 अरब डॉलर चीन ने आर्जी तौर पर जमा कराए हैं। फ़िक्रमंदी है, बेतहाशा फ़िक्रमंदी की बात है कि इस माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान को गैर मुल्की अदायगियों के लिए 34 अरब डॉलर्स का दरकार है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्ज़ों की प्रिंसिपल अदायगी के सकत खोता जा रहा है। यही वजह है कि मूडीज़ और फिश ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत गिरा दी है। अब दिसंबर के बाद इम्कान है कि प्रिंसिपल अदायगी के बजाय सिर्फ कर्ज़ों पर सूद की अदायगी ही मुमकिन हो सकेगी, लेकिन बैरूनी कर्ज़ों पर 3.3 अरब डॉलर की सूद की अदायगी भी दुश्वार मरहला होगा। इसीलिए साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क को ख़तरनाक हद तक पहुँच गया है और इसका उन्होंने बरमला इजहार किया। इख्तिताम हफ्ता अचानक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को शरह सूद में 1% इजाफा करना पड़ा और ये इजाफा करने का फ़ैसला हुकूमत को खुद ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 1% शरह सूद में इजाफे से हुकूमत पर ट्रेजरी बिल्स और दीगर मुकामी कर्ज़ों के सूद में बैठे बिठाए सालाना 90 अरब रुपये का इजाफा होगा। शरह सूद में गैर मुतवक्का इजाफे के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आज ढेर हो गया। आज इंडेक्स में 865 पॉइंट्स की कमी आई और मार्केट 2% गिर गई। 100 अरब रुपए डॉलर की स्टॉक मार्केट अब 25 अरब डॉलर की रह गई है और अंदाजे के मुताबिक 1000 रुपये का शेयर अब 200 रुपये का हो गया है, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं। मुकामी सरमायाकार गैर यकीन में घिरे हुए हैं, जबकि बैरूनी सरमायाकार जान छुड़ाकर भाग चुके हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इस माली साल के पहले 4 माह में सालाना बुनियादों पर 52% कमी हुई है। पाकिस्तान की मईशत की दगरगूं ज़बूहाल कैफियत उस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के नामवर और बहुत ही तजुर्बेकार सीनियर माहिर माशी उमूर जनाब डॉक्टर अशफाक हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े तवील अरसे उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत ख़ज़ाना में भी खिदमत सर अंजाम दी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि मुल्क की मजमूई सूरत हाल जो है उसका हम रोज़ाना अहवाल देख रहे हैं, आप कितने मुतफक्किर हैं, कितने परेशान हैं इस पूरी सूरत हाल में, या आप नहीं हैं परेशान? मैं बहुत ज़्यादा वरिड हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान की मईशत बहुत ही बुरी हालत में है। पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त कोई देखने वाला नहीं है, ये बस वैसे ही चल रहा है। आप देखें कि हमारे सनती पैदावार जो है, जो नंबर अभी तक आए हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो गया, उसके ग्रोथ स्टैगनेंट है अब तक के 2 महीनों में। अब नंबर आएगा तो शायद मुझे डिप नज़र आए इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स की अर्निंग हमारी कम हो गई है, 1-2% के करीब इसमें ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में, जबकि इससे पहले पिछले साल में इसी मुद्दत में कुछ 26-27% ग्रोथ था। तो कहाँ 26-27% और कहाँ 1 से 2% पे आ जाना, ये बहुत ख़तरनाक सी आम चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि रेमिटेंस में भी सुस्त रवी होती जा रही है। इन्फ्लेशन जो है वो आप देखें कि हाई डबल डिजिट पे इतना प्रोलॉन्ग तरीके से परसिस्ट कर रहा है। ये ओवरऑल इन्फ्लेशन तो कोई 28-29% पे है। अगर आप उनके फूड के इन्फ्लेशन को ले लें तो ये अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में फूड की प्राइसेस और भी ज़्यादा कोई
34-35% के करीब ग्रोथ है उसमें पिछले साल के मुकाबले में। तो आप देखें कि इस मुल्क में जो गरीब तबका है या फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, और ख़ासकर जो गरीब तबका है हमारा, उसका आधे से ज़्यादा मंथली जो बजट है वो फूड आइटम पे जाता है, और वही सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर है। तो आप देखें कि अपने फूड के बाद उनको फाइनेंस करने के बाद जो पैसे बच रहे हैं, वो उस पैसे से क्या कर सकता है? वो बच्चों के फीस दे या बिजली के बिल, ये क्या करे? तो दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। गरीब तबका जो है, इवन मिडिल इनकम जो तबका है, वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ चुका है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई इसको देखने वाला नहीं है इस वक्त। तो डॉक्टर साहब, इस बदतरीन माशी जंजाल को शायद हम ये कह सकते हैं कि बदतरीन माशी जंजाल है, ये तबाकुल सूरत हाल है मईशत के हवाले से, पेचीदा मामला है, लेकिन आपके जहन में क्या अव्वलीन कोई तरजीह नज़र आती है कि जो इस मसले के हल के लिए हम अप्लाई कर सकें? बिल्कुल 200% आपने सही कहा। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान को मैं इस हालत में देखूंगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसको कैसे ठीक करना है? आप यकीन करें कि मैं अप्रैल के महीने से कह रहा हूँ। अप्रैल के महीने में जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ था, उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क में एक्सट्रीम नेचर ऑफ पोलराइजेशन हो गई है, और ये मुल्क के लिए एक जहर कातिल है। जितनी जल्दी इससे निकलेंगे उतना ही बेहतर होगा, वरना ये मईशत तबाह हो जाएगी। ये कब मैंने कहा था? अप्रैल के महीने में। मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जो मैं इस पर बार बार कहता रहा हूँ कि इलेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन एट दिस मोमेंट इन टाइम। आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे और तबाही होगी मुल्क की। इसको प्रोलॉन्ग कर करके हमने यहाँ पहुंचा दिया है। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान अब इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसको, इस लॉक जाम को खत्म करना है, और उसके लिए जरूरी है कि जितनी जल्द हो ये इलेक्शन का डेट अनाउंस करें, ताकि अनसर्टेनिटी के बादल छट जाएं, लोगों को ये पता चल जाए कि इलेक्शन होगा, एक नई हुकूमत आएगी, केयर टेकर आ जाएगी, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो मैशत की तरफ तवज्जो देंगे। उसके बाद कौम जिसको भी इलेक्ट करे, एक 5 साल के लिए एक क्रेडिबल हुकूमत आएगी, वो जाने और उसकी टीम जाने। तो डॉक्टर साहब, अब हम जो मईशत को प्रॉब्लम है उसमें हमारी एक बहुत बड़ा मसला, हमारी जो है गैर मुल्की अदायगी, जो कर्ज़ों पर अदायगियाँ हैं हमें इस साल करनी हैं, कहीं 34 अरब की बात होती है, कहीं 22 अरब की बात होती है, मगर बहरहाल ये हमें करनी है। और अब हमारा रिज़र्व जो है वो तकरीबन 7 अरब डॉलर पर रह गया है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, IMF के साथ हमारे मसाइल जारी हैं। हम ये अदायगियाँ कर पाएंगे? और क्योंकि इसी बुनियाद पर यह भी ख्याल होता है कि शायद हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएँ। एक मैं आपको बता दूं कि ये जिन्होंने भी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट कैलकुलेट किया, ये IMF वालों ने कैलकुलेट किया हुआ है। हमारे पास उनकी सलाहियत नहीं रही है। उन्होंने जो कहा कि भी आपको 34 बिलियन चाहिए होंगे या 30 बिलियन चाहिए होंगे, हमने कहा आमन्ना सदकना। हमें लगा दिया है बोरोइंग करने के पीछे में, हम धड़ाधड़ बोरो किए चले जा रहे हैं। किसने कैलकुलेट किया है? मुझे इस पे जो है बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। ये ग्रॉसली ओवर स्टेटेड फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के पीछे हमें लगा दिया गया है, और चूंकि हमारे अंदर सलाहियत नहीं रही है, अब ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है ना स्टेट बैंक में है कि वो कैलकुलेट कर सकें, इसलिए जो वो IMF दे देता है हम उसी के पीछे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उसी हिसाब से चूंकि वो जी 34 बिलियन की जरूरत है डॉलर की, तो इधर से बोरो करो उधर से बोरो करो। तो डॉक्टर साहब, हमारी जो ये लायबिलिटीज़ हैं जो हमें अदायगी करनी है, आपको इसकी फ़िक्र नहीं है कि हम कर पाएंगे? यानी आपके ख्याल में शायद इस लेवल का प्रेशर नहीं है जो कि समझा जा रहा है? जहाँ तक डिफ़ॉल्ट की बातें जो मैं सुनता हूँ, पाकिस्तान ने न कभी माजी में डिफ़ॉल्ट किया है, न इंशाल्लाह आगे करेगा। पाकिस्तान उसी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकता है जब हुकूमत वक्त चाहे, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे होती है। अगर खड्डे में गाड़ी को गिराना है तो वो गिरा सकते हैं, लेकिन आई डाउट कि जी कोई हुकूमत वक्त जो है जानबूझकर अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराएगी। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान इज़ टू बिग ए कंट्री टू डिफ़ॉल्ट। एक न्यूक्लियर पावर है, इसको कोई और दुनिया की ताकत, जो बड़ी बड़ी ताकत है, इसको डिफ़ॉल्ट होने नहीं देगी। तो डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में हमारी अदायगी की सकत है? हम अपनी अदायगी कर पाएंगे? जो भी अगर हम कैलकुलेट कर ले जो हमें करनी है वो हो जाएगी? देखिए कामरान साहब, जिस तरीके से IMF ने कैलकुलेट किया है ना, उन्होंने चाइना के जो उनके डिपॉजिट्स हैं उनको भी शामिल किया हुआ था, सऊदी अरब के जो डिपॉजिट्स हैं उनको भी शामिल किया हुआ था, और हमें बिल्कुल 100% यकीन था कि ये हमारे 2 दोस्त हैं
یہ انہوں نے اس کو آگے کی طرف کر دینا ہے. جو انہوں نے ابھی پرائم منسٹر جب گئے چائنا میں تو انہوں نے اس کو ایک طریقے سے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم آپ کو جب یہ پیمنٹ کے ڈیو ہوگی تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے سال کے لیے یا 2 سال کے لیے جتنا بھی ہے. تو آپ اس کو اگر مائنس کر دیں تو آپ کے بہت نیچے آ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس کیلکولیشن میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا رکھا گیا. دیکھیں 2 وجہ سے فائنینسنگ ریکوائرمنٹ جو کیلکولیٹ کی جاتی ہے, ایک آپ کا کیا پروجیکٹڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور کتنا پروجیکٹڈ آپ کا ڈیٹ کی پیمنٹ ہے. اس پروجیکٹڈ ڈیٹ کی پیمنٹ میں یہ سعودی عرب کا بھی پیسہ تھا, عرب ممالک کا بھی پیسہ تھا, یا اور اس طرح سے جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں جنہوں نے ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی شامل کیا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ تو ہر بار ہر سال جو ہے جب ہوتا ہے تو اس کو وہ ری فائنانس کر دیتے ہیں, آگے کی طرف کر دیتے ہیں. اس سال بھی انہوں نے ایک طریقے سے پرومس کر دیا کہ ہم کر دیں گے. تو ہمیں اتنا زیادہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں کہ ماضی میں بھی پاکستان نے نہیں ڈیفالٹ کیا اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد میں آپ کو دوں گا کاروبار, انڈسٹری اور فارن انویسٹر جو ہمارا انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اس پر بات ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل آپ نے دیکھا پاکستان کی معیشت کو درپیش خطرناک حالات سے اور جو خطرناک مسائل ہیں اس پر ڈاکٹر اشفاق حسن خان اپنا ایک بہت ہی تجربہ کارانہ رویہ اور اپنا رد عمل پیش کر رہے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزنس کو, انڈسٹری کو, کاروبار کو, تجارت کو کس حد تک یہ معاشی صورتحال متاثر کر رہی ہے اور اس سے جو خطرات درپیش ہیں ان تمام معاملات پہ, اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے سرمایہ کار ہیں اور پاکستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کار جو کہ پاکستان سے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ اس صورتحال سے کس حد تک پریشان ہیں, اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غیاث الدین خان, صدر ہیں اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے. بہت بہت شکریہ غیاث صاحب. یہ بتائیے گا کہ آپ خود ایک پاکستان کی لیڈنگ کارپوریٹ ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں, اوورسیز چیمبر کو کر رہے ہیں, آپ لوگ کس حد تک آپ کی جو پریشانی کی بنیادی وجوہات ہیں, سب سے زیادہ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ پریشان ہیں یا نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کامران صاحب. کامران صاحب اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں حالات آج کل کیا چل رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی ہے, 16% آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو گیا ہے, 27% آپ کی انفلیشن ہے, کموڈٹی پرائسز, آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں, اس کی وجہ سے ملک کے اوپر ایک امپیکٹ آیا ہے. وہ سب اپنی جگہ ہے. جو سب سے زیادہ بڑی پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیم ٹو لانگ ٹرم اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ تقریباً 10 سے 12 بلین ڈالر کا گیپ ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر. اس کے لیے ہمیں اوور اے لانگر ٹرم اپنی امپورٹس کو تھوڑا کم کرنا ہے اور ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. یہ سب کام کرنے کے لیے ہم نے اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے, ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھانا ہے, ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز لانی ہے جو کہ کنسسٹنٹ ہو, ہمیں کانٹریکٹ انفورسمنٹ کرنی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ شارٹ ٹرم چیزوں کو فوکس زیادہ کیے بغیر کہ جی آج ڈالر کا ریٹ اتنا ہو گیا, کل 200 ہو جائے, پرسوں 220 ہو جائے, اس کے بجائے ہم نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ اگلے 3 سے 5 سال میں جو کہ یہ کیومولیٹو کوئی 50 بلین ڈالر کا گیپ ہوگا, اس کو ہم کیسے بچائیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے پہلے تو جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے, فائر فائٹنگ بھی تو کرنی ہے, پہلے اس آگ کو تو بجھائیں. جو ایکسچینج ریٹ کی ڈسپیرٹی ہے, جو ہمارا آئی ایم ایف پروگرام اسٹک ہے, ہماری انسرٹنٹی, پولیٹیکل ٹرموائل ہے, یہ تمام چیزیں ہوں تو پھر ہم شارٹ ٹرم اور مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کی بات کریں گے. پہلے اس جو چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے اس کو تو بجھانا پہلے ضروری ہے نا. بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کامران صاحب. دیکھیں پاکستان کا اگر آپ جو یہ اکثر بات ہو رہی ہے ڈیفالٹ کی وغیرہ اس کی, تو پاکستان کا اگلے 1 سے 2 سال میں ڈیفالٹ ہونے کے چانسز ریلیٹیولی کم ہے. اس کی وجہ کیا؟ ہمارا میک اپ آف آر ایکسٹرنل ڈیٹ. سری لنکا کا سمجھے تقریباً 50% ڈیٹ جو تھا وہ کمرشل تھا اور باقی بائیلیٹرل تھا. پاکستان کا کمرشل ڈیٹ
صرف 15% ہے, 85% بائیلیٹرل Sovereign ہے, ہے. جو جس کا رول اوور ہونے کا چانس اچھا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں یہ ایک پیریڈ ایسا ملا ہے جس میں ہم فوکس کر کے آگے کا 2 سے 3 سال کا سوچ سکتے ہیں. دیکھیں جو بھی انویسٹر ہو, چاہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹر ہو یا لینڈر ہو, وہ دیکھتا ہے ایک ملک کو کہ وہ کتنا سیریس ہے ٹف ڈیسیجنز لینے کے لیے. اگر ہم جا کے یہ بتائیں کہ جی ہم اکانومی کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں, ڈی مونیٹائزیشن کر رہے ہیں, ہم پروڈکٹیو سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کو ترجیح دے رہے ہیں, ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس کر رہے ہیں, تو یہ سب جب فائنینسیئرز دیکھیں گے تو ان کا کانفیڈنس بڑھے گا پاکستان کے اندر. ہماری بھی جیسی ممبر کمپنیز ہیں, وہ بھی ہم سے جو سب سے پہلے سوال پوچھتی ہیں کہ جی کیا کنسسٹنسی ہے آپ کے ہاں پالیسیز کی, انڈسٹریل پالیسی, پیٹروکیمیکل پالیسی, یہ کب ریویو ہو کے دوبارہ نکل رہی ہیں. تو جب تک ہم انویسٹرز کے کانفیڈنس کو نہیں بڑھائیں گے, بھلے وہ پہلے تو اس کو یہ میں گمان یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ممبرز ہیں, اوورسیز انویسٹرز جو ہیں, پہلے تو یہ پوچھتے ہوں گے کہ اس وقت جو حکومت ہے یہ کتنے مہینے چلے گی, اور اس وقت کی جو نظام ہے یہ 3 مہینے کا ہے, 1 مہینے کا ہے, 5 مہینے کا ہے. کیونکہ اگر ہم مثال کے طور پہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ چلے جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن ہوں گے, اور الیکشن کے بعد جو جیتے گا, اور دیٹس اے روٹین تھنگ, کسی بھی جمہوریت کے اندر الیکشن ہونا, اس کے بعد کوئی گورنمنٹ آئے گی, پھر وہ چلے گی. لیکن اس صورتحال میں اور پھر یہ تمام جو معاشی افراتفری ہے, یہ سب ملا کے تو اسی لیے شاید ہمارے یہاں اس وقت 0 آلموسٹ FDI ہو رہا ہے. بالکل بہت بہت کم ہے. اور جو ہم نے خود ہی لکھا ہوا ہے اپنی گورنمنٹ کے کچھ ڈاکیومنٹس میں کہ $50 بلین کا FDI آئے گا 2028 تک, تو اس سال تو 1 بلین مشکل سے آیا, تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ہوگا. کامران صاحب دیکھیں, ہمیں اکانومی کو اور پالیٹکس کو الگ کرنا ہوگا, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں جتنے بھی صحیح اکنامک میجرز ہیں اس میں آپ ٹیکس ٹو GDP بڑھانے کی بات کریں, پرائیویٹائزیشن کی بات کریں, ڈاکیومنٹیشن کی بات کریں, یہ سب آپ کو شارٹ ٹرم میں پولیٹیکلی انپاپولر ہوتے ہیں. اور جبھی جتنی حکومتیں آتی ہیں وہ ان فیصلوں کو اوائڈ کرتی ہیں, جبکہ ہمیں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ انلیس اینڈ انٹل ہم یہ فیصلے لیں گے ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. تو نہ صرف یہ کہ اوائڈ کرتی ہیں ٹف ڈیسیشن, افسوس صد افسوس کی بات یہ ہے, اور یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ وہی پرائیویٹائزیشن جو کہ پیپلز پارٹی اپنے دور میں کسی حد تک کرنی چاہے گی مختصر, لیکن جب نون لیگ آ کے وہ کرے گی تو وہ اس کے خلاف ہو جائے گی, اور جب PTI آ کے وہ پرائیویٹائزیشن کرے تو نون لیگ اس پرائیویٹائزیشن کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. تو بہت ہی ظلم کی کیفیت ہے. دیکھیں کامران صاحب, آپ کو تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے ایگزامپلز ملیں گے کہ جس میں پرائیویٹائزیشن یا ٹیکس نیٹ بڑھانا یا جو بھی اس قسم کے مشکل فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنے مینیفیسٹو میں لکھتے ہیں لیکن آ کے کر نہیں سکتے, اور جو بھی پارٹی جیسے آپ نے کہا اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے, جبکہ وہ خود ان کے مینیفیسٹو میں شاید چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک اس ملک کا المیہ ہے, اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ان میجر سٹیپس کے اوپر کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں ہماری اکانومی اس کا متحمل نہیں ہو سکتی کہ جی ہم یہی انتظار کرتے رہیں کہ الیکشن 3 مہینے میں, 6 مہینے میں, 9 مہینے میں, 12 مہینے میں. یہ وہ سٹیپس ہیں کہ انویسٹرز کا اور ڈیٹ پرووائڈرز کا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے ہمیں آج لینے ہوں گے, اور یہ بہت ضروری ہے. تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جس کی ابھی خود جو اسٹیبلٹی ہے وہ ان کوشچن ہے, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کیونکہ آئین میں ہے نگراں حکومت آئے اور پھر اس میں بڑے مشکل انپاپولر فیصلے کرنے ہیں IMF پروگرام کو بیکورڈ ٹریک لانے کے لیے, تو یہ ہمیں اس پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں انکریج تو یہ کرنا چاہیے کامران صاحب کہ یہ سب پولیٹیکل پارٹی ساتھ بیٹھ کے اس پہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے یہ ایگری کریں کچھ سٹیپس کے اوپر. اتنے سب بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا, سب کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا مشکل ہوگی کہ پاکستان کے لیے اگر یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور 4 سے 5 چیزوں پہ ایگری کریں؟ دیکھیں کامران صاحب جو سلوشنز ہیں نا ہمارے پرابلمز کے وہ سب کو پتہ ہے. آج آپ ایک بچے کو بھی بٹھا کے اس کو کہیں گے نا وہ بھی آپ کو بتا دے گا. یہ ساری چیز ایگزیکیوشن کی ہے. کیوں نہیں بیٹھ سکتے یہ لوگ ایک ٹیبل پہ ساتھ؟ بہت ضروری ہے بیٹھنا, کیونکہ اگر اس وقت ہم نہیں بیٹھیں گے, ہماری جو یہ ایک فکر اگلے 1 سال کی ہے 2 سال کی ہے, اصل فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ 2025 کے بعد کیا ہوگا. ابھی تو شاید آپ بچ جائیں گے اگلے 1-2 سال, کیونکہ آپ کے ڈیٹ مطلب اتنا کوانٹم نہیں ہے. 10-10, 12-12, 13-13 بلین ڈالر ہر سال ہمیں کون ادھار دے گا؟ ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے
اور اپنی امپورٹ کو کم کرنا ہے، اور کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے، اور ہوپ کرنا ہے کہ کچھ ورکرز ریمیٹنسز وغیرہ اور بڑھیں، اور آن دا فسکل سائڈ ہمیں پیسوں کو زیادہ کلیکٹ کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جناب غیاث الدین خان ہمارے ساتھ موجود تھے، صدر اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ آتے ہیں۔ لگتا ہے 13 جماعتوں پر مشتمل شہباز حکومت بند گلی میں داخل ہو چکی ہے۔ اقتدار میں رہنا بھی عذاب ہے اور حکومت چھوڑنا بھی کسی مصیبت سے کم نہیں۔ وہ اس طرح سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف الیکشن میں جائیں تو عمران خان کو ہرانا ناممکن ہوگا، اور اگر حکومت میں بیٹھے رہیں تو زبوں حال معیشت نون لیگ کی سیاست کو نگل لے گی۔ بہرحال جلد یا دیر الیکشن ہی ملک کو سیاسی اور معاشی بحرانوں سے نجات کا واحد راستہ ہے۔ عمران خان کی جانب سے اسمبلیز کے استعفے یا صوبائی اسمبلیز کی تحلیل کے اعلان نے اتحادی حکومت میں کھلبلی مچا دی ہے۔ پرسوں راولپنڈی میں اجتماع سے خطاب میں عمران خان نے موجودہ نظام کا حصہ نہ رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اپنے وزرائے اعلیٰ اور پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کے بعد ساری اسمبلیز سے استعفے دے دیں گے۔ پی ٹی آئی کے ممکنہ استعفوں یا اسمبلیز کی تحلیل کے معاملے پر آج پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے لاہور میں مشاورتی اجلاس ہوئے۔ پی ٹی آئی کے اجلاس میں صدارت عمران خان نے کی اور نون لیگ کا اجلاس پنجاب اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی سربراہی میں ہوا۔ پی ٹی آئی نے اجلاس میں مستعفی ہونے کے بجائے اسمبلیز تحلیل کرنے کے آپشن پر مشاورت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ آج کے اجلاس میں پنجاب اور کے پی اسمبلیز تحلیل کرنے کی توثیق ہو گئی ہے۔ فواد چودھری نے 2 صوبوں کی اسمبلیز تحلیل کرنے اور 2 صوبوں میں پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں کا روڈ میپ بھی جاری کیا۔ فی الحال لگتا یہ ہے کہ عمران خان نے شہباز حکومت کو الیکشن کے نرغے میں لینے کے لیے ایک نئی سیاسی یلغار کی ہے، جبکہ شہباز حکومت مسلسل قبل از وقت الیکشن سے انکاری ہے۔ پرسوں ترکیہ میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک سوال پر جواب میں کہا کہ موجودہ قومی اسمبلی کی میعاد اگست 2023 تک ہے، اس کے بعد نگراں حکومت اپنے وقت پر الیکشن منعقد کرائے گی۔ گو کہ یہ ملک الیکشن کے حوالے سے 2 متضاد اور متصادم سوچ میں پھنسا ہوا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے مقبول ترین رہنما عمران خان فوری انتخابات کے خواہاں ہیں، جبکہ 13 اتحادیوں کی مخلوط حکومت فی الحال فوری انتخابات کے حق میں نہیں۔ شہباز حکومت کے وفاقی وزراء پی ٹی آئی کے ہر لاہے عمل کے قانونی اور سیاسی پہلوؤں کو اپنے حق میں جاتا دیکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے آج ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کی ہدایت پر اسمبلی توڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہم نے تمام کام آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کرنے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی مسلم لیگ قاف کے 191 اراکین ہیں، اپوزیشن اقلیت میں ہے اور اقلیت میں ہی رہے گی۔ چودھری پرویز الہی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عدم اعتماد لانا ان کے بس کی بات نہیں، تحریک عدم اعتماد کا جس سے شوق ہے وہ لے آئے۔ اسمبلی ان سیشن ہو تو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے۔ اسی صورتحال کے پس منظر میں آج الیکشن کمیشن کی جانب سے از خود وضاحتی بیان سامنے آیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ صوبائی اسمبلیز تحلیل ہونے کی صورت میں قومی اسمبلی نہیں بلکہ صرف متعلقہ صوبائی اسمبلیز کے لیے نیا الیکشن ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ کسی بھی صوبائی حلقے میں الیکشن پر تقریباً 5 سے 7 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ پنجاب اور کے پی اسمبلیز کے دوبارہ انتخابات پر کم از کم 22.5 ارب روپے چاہیے۔ بہرحال پی ٹی آئی نے اسمبلیز تحلیل کرنے کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی ہے، اسی لیے پنجاب اور کے پی اسمبلیز کے مستقبل پر آئینی اور قانونی آپشنز پر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ اہم سوال ہے کہ آخر حکومت کب تک الیکشن انعقاد کو ٹال سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آج اجلاس بھی ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے اور دونوں جماعتیں یعنی کہ ایک جانب پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی اور دوسری جانب 13 جماعتی اتحاد، اس سلسلے میں صلاح مشورہ ہو رہا ہے۔ آج پنجاب میں حمزہ شہباز کی قیادت میں ایک اجلاس ہوا ہے، دوسری جانب عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کی ایک بڑی میٹنگ کی ہے، کل ان کی چیف منسٹر پرویز الہی سے بھی ملاقات ہوگی۔ آج پنجاب میں لاہور میں سارا دن کیا ہوتا رہا اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف نمائندے خصوصی حسن رضا جو کہ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو وہ کیمپ ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون صلاح مشورہ کر رہی ہے، جس کو آج ایک بار پھر حمزہ شہباز کچھ منظر عام پر آئے اور وہ کچھ ایکٹیو نظر آئے، وہاں کیا صلاح مشورہ ہو رہا ہے اور ان کے کیا آپشنز ہیں؟ کامران خان صاحب، آج اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بڑے مخصوص سے نمائندے بلائے گئے تھے جو کہ ان کے ممبران اسمبلی ہیں، ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا
جس میں تمام تر معاملات کو پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، اور خاص طور پہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ صرف ایک دکھاوے کا اجلاس ہوگا، کیونکہ جو فیصلے پنجاب میں اپوزیشن سے متعلق لینے ہیں وہ تو اسلام آباد میں آج بھی ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس کی سربراہی شہباز شریف نے کی تھی، اصل فیصلے تو وہاں پر لیے گئے تھے۔ جو آج یہاں پر اجلاس لیا گیا اس میں آئینی، قانونی اور دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، اور 4 چیزیں جو وفاق سے ان کو ہدایت ملی تھی اس کے مطابق بتایا گیا کہ جو ہم نے وفاق نے بھی اس نقطوں پر غور کیا اور آج ہم بھی اس نقطوں پر غور کریں گے۔ اس میں پہلا جو معاملہ سامنے رکھا گیا وہ یہ تھا کہ ریویو پٹیشن جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ آیا تھا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی نے اوتھ لیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں اس کے والے سے ہم نے ریویو پٹیشن دائر کر رکھی ہے، اس کے والے سے ہم کوشش کریں گے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ریویو پٹیشن لگے، اور کوشش یہ ہے، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں وفاق میں کہ وہ اسی ہفتے وہاں پر لگے تاکہ معاملات میں تاخیر آئے۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اسپیکر کے حوالے سے جب اسپیکر کا انتخاب ہوا تھا تو سیکرٹ جو ووٹ کا عمل تھا وہ لیک ہوئی تھی، وہ یہ کہتے ہیں اس پر ہم نے لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں، وہ اس معاملے پر جو ہے لے کر چلیں گے۔ تیسرا پہلو جو تحریک عدم اعتماد یا گورنر کے کہنے پر یا گورنر راج لگانے کے حوالے سے، یہ تینوں پہلو زیر غور آئے ہیں لیکن حتمی فیصلہ ان کی جانب سے کوئی نہیں کیا گیا۔ طارق خلیل سندھو جو کہ MP ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ خان صاحب آج تحریک عدم اعتماد باقاعدہ تحریر کر کے لے کے آئے تھے کہ آج ہم تمام سے سائن کروائیں گے، لیکن اس میں حمزہ شہباز شریف نے یہ کہا کہ ابھی فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے اور آئندہ اجلاس تک یہ رکھا جائے گا، اور اس میں باقاعدہ روز 22-23 کا حوالہ دیا گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا آج کے اجلاس میں صرف نون لیگ کے لوگ تھے یا پیپلز پارٹی باقاعدہ شریک تھی، اور جو دوسرے ان کے اتحادی اسمبلی کے اندر ہیں وہ سب موجود تھے، یا یہ خالصتاً نون لیگ کا اجلاس تھا؟ خالصتاً مسلم لیگ نون کے جو ہے ممبران اسمبلی موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب نے حسن مرتضیٰ صاحب کو آج فائنل کیا ہے، کل ان کی حمزہ شہباز شریف سے ملاقات ہوگی اور دیگر اتحادی بھی ان سے ملاقات کریں گے، اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ 2 سے 3 روز میں تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جائے، لیکن اس پر ووٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ 42واں اجلاس کا مطلب 4 ماہ سے جاری ہے۔ جب تک یہ اجلاس جو کہ رولز اور پروسیجر کے تحت اسپیکر ملتوی ختم کرے گا تو پھر نیا اجلاس گورنر بلا سکتا ہے، اور اس میں بھی اگر تحریک جمع کروائی جائے گی تو اس پر ووٹنگ کا عمل نہیں ہو سکے گا۔ جمع تو کروائی جا سکتی ہے، جو مسلم لیگ نون کے حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور کل سے اتحادیوں سے بھی مشاورت ہوگی۔ اور دوسری جانب زمان پارک میں جہاں عمران خان صاحب نے میٹنگز لی ہیں، تمام چیزیں وہاں پر کیا فیصلہ ہوا، اور کیا جو انہوں نے سیٹرڈے کو اعلان کیا تھا لانگ مارچ کے اختتام پر، اس کا پہلے انہوں نے صلاح مشورہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، وہاں آج کیا ہوتا رہا اور وہاں کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ کامر صاحب یہ بات بالکل درست ہے کہ جو ان کے ساتھ بہت قریبی ممبران اسمبلی جو سابق رہ چکے یا ان کے پارلیمان کے سینئر لیڈرز ہیں، ان سے میرے رابطے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ کسی کو علم نہیں تھا کہ خان صاحب کیا جو ہے وہ اعلان کر سکتے ہیں۔ ان کے اعلان کے بعد ایک حکومت میں بھی پینک کریٹ ہو گئی، اور خاص طور پہ وہ بھی دیکھتے رہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ تھی۔ آج بابر اوان صاحب اور علی ظفر صاحب نے باقاعدہ تفصیلی آئینی، قانونی اور سیاسی جو نکات تھے اس پر تفصیلی بریفنگ دی کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ پہلا نکات جو رکھا گیا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بنے، اس کی طرف جائیں گے، اور نگران سیٹ اپ کی تشکیل تک وزیر اعلیٰ جو ہے پرویز لاہی ہی رہیں گے جب تک نگران سیٹ اپ نہیں بنتا۔ دوسرا پوائنٹ یہ رکھا گیا کہ اگر نگران سیٹ اپ میں حکومت اپنے کمیٹی جو دونوں بنتی ہے اپوزیشن اور حکومت، اگر حکومت اپنے ممبران نہیں دیتے یا معاملات نہیں طے پا سکتے تو پھر الیکشن کمیشن کی طرف جائے گا، اگر اس کی طرف جاتا ہے تو پھر اس سے سارا فائدہ PDM کو پہنچے گا، اور اس پر بھی جو ہے تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تمام استعفوں کو دیکھتے ہوئے اور جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے انہوں نے تمام جائزہ لینے کے بعد عمران خان صاحب کی کورٹ میں یہ بات رکھ دی کہ وہ یہ خود ہی فیصلہ کرے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ ہمیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف جانا چاہیے، اگر استعفے دیں گے تو دوسری طرف جو مسلم لیگ نون اور PDM کے افراد ہیں وہ آ سکتے ہیں، جس سے معاملت میں کافی التباہ کا شکار آ جائے گا۔ اور اب یہ فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ ایک تو آئینی اور قانونی معاملات و مشاورتی کے لیے شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو تمام معاملات کا جائزہ لے گی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے جمعے کو صوبائی پارلیمان جو ہے اور ہفتے کو پارلیمانی کمیٹیوں کی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات ہو چکی، کل وزیر اعلیٰ پرویز لاہی سے ملاقات ہوگی۔ سب سے اہم نقطہ جہاں پر کافی تقریباً 32 سے 35 منٹ بحث ہوئی
وہ یہ تھا کہ ممبران جو اجلاس ہو رہا تھا خان صاحب، اس میں ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، جس پر عمران خان نے کہا کہ میری مونس صلاحی سے بات بھی ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کرنے کا معاملہ میرے پر چھوڑ دیں، اور پرویز لائی باقاعدہ خود بھی وہ یہ کہہ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ اندر سے یہ سوال اٹھا کہ سیاسی بیانات تو اپنی حد تک، لیکن عملی طور پر اگر آپ باقی سیاست کو دیکھیں تو کافی تبدیلی آ سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ جو اجلاس میں ڈسکشن ہوئی، ان سے خیالات اور جو میرے تک معلومات پہنچی ہے، لگ یہ رہا تھا کہ پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کی جائے، پھر جو ہے پنجاب اسمبلی تحلیل کی جائے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا عمران خان نے کہ پرویز لائی صاحب سے میں خود ملوں گا، اور مونس صلاحی صاحب سے ملنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کریں گے سب سے پہلے پنجاب اسمبلی تحلیل کی جائے گی، اور اگر قانونی یا دیگر معاملات نہ ہو تو خان صاحب 5 دسمبر کو اسمبلی تحلیل کی جا سکتی ہے اب تک کی جو معاملات ہیں، اور اس کے بعد 12 دسمبر کو خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنے پر بات چیت عمل میں لائی جائے گی، اور سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں جو ہے ان کے حوالے سے استعفے دینے کے حوالے سے آج کے اجلاس میں یہ معاملہ زیر غور آئے ہیں۔ کل اگر میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا معاملہ زیر غور آتے ہیں یا تبدیلیاں آتی ہیں وہ الگ بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف میں اس سلسلے میں کیا بات چیت ہوئی ہے آج، اور کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور کیا حکمت عملی میں کہیں کوئی جھول نظر آیا ہے، اور اس کو کیسے آگے لوز اینڈز کو ٹائٹ کریں گے، یہ سب ہم پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور ممتاز سینئر رہنما جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ ہیں۔ شفقت محمود صاحب، یہ بتائیے گا، سیدھی سی بات ہے، اگر اسمبلی تحلیل ہی کرنی تھی اور یہ ایک بڑی کاری ضرب لگانی تھی آپ کو اس نظام میں، تو خان صاحب نے پہلے یہ اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کرا دی وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور وزیر اعلیٰ محمود خان سے، کہ بجائے اس کے کہ اس کا پہلے اس کی تشہیر کرے، اور جو بھی اس کی اپوزیشن ہے اس وقت جو حکومت ہے اس کو موقع ملے کہ وہ اس کی جوابی حکمت عملی تیار کر سکے، تو یہ بہتر نہیں تھا؟ اگر آپ کو کرنا ہی تھا تو اس کو پہلے تحلیل کر دیتے۔ یہ ریزنز تو کلیئر ہے کہ ہم نے کہ خان صاحب نے اسمبلیوں سے اور استعفے دینے کا یا ڈیزالو کرنے کی جو بات کی ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس لیے کہ اب ہم اس نظام کا، اس روٹن نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، جس نظام کے اندر ایک عوام ساری ایک طرف ہے اور یہ چند لوگوں کا ٹولہ جو ہے وہ ایک طرف ہے، تو اس کا حصہ نہیں رہتے۔ اب رہ گیا دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے دیکھیں، اس میں ضروری تھا کہ پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جاتی، اور اس کے لیے آئندہ 1-2 دنوں میں جو مختلف پارلیمنٹری پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، چیف منسٹرز جو ہیں، کیونکہ اگر ہم اس پہلے سے ریویل کر دیتے تو وہ اسی طرح یہ سارا امپیکٹ جو تھا وہ ڈائلیوٹ ہو جانا تھا۔ تو اب یہ جو ضروری مشاورتیں ہیں وہ ہو جائیں گی، اور اسی ہفتے کے آخر تک انشاءاللہ جو اس پہ عمل درآمد ہو۔ تو شفقت صاحب، میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے پہلے پبلک کر دی جائے، پھر اس پہ سوچ بچار کیا جائے، صلاح مشورہ کیا جائے۔ یہ سارا صلاح مشورہ، یہ سوچ بچار، یہ حکمت عملی کا آخری فیصلہ جو ہے وہ خاموشی سے کیا جاتا، اور اس پہ اطلاق ہو جاتا پنجاب کی اسمبلی کے لیے۔ چیف منسٹر کہہ دیتے کہ اس کو تحلیل کر دیا جائے، کے پی کے چیف منسٹر کہہ دیتے کہ کے پی کی تحلیل کر دی جائے، تو ہینگ لگتی نہ پھٹکری، اور یہ کام ہو جاتا، اور جو امپیکٹ کریٹ کرنا تھا وہ ہو چکا ہوتا۔ دیکھیں گورنر صاحب، جو بیسک ایشو ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو کے پی اور پنجاب کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں گے، اور باقی اسمبلیاں جو ہیں ان میں سے بھی استعفے دیں گے، یہ بیسک فیصلہ تو ہو چکا ہے، اس پہ کوئی مزید سوچ و بچار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے ریورسل کے چانسز ہیں، اب تو صرف اس کی امپلیمنٹیشن فیز ہے، یعنی کہ اس پہ عمل درآمد کرنے کی فیز ہے، اور وہ اس عمل درآمد میں جو ممبر ہیں اسمبلی کے پنجاب کے اور کے پی کے، ان کے ساتھ مشاورت کہہ لیں یا ان کے ساتھ ایک گفتگو مستقبل کے بارے میں ہوگی، اور لیکن یہ فیصلہ اٹل ہے کہ اسمبلیوں جو ہیں ان میں اب ہم نہیں رہیں گے۔ تو وہ کیا گفتگو، صلاح مشورہ، بات چیت ہوگی جس کا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے، تو پھر بات چیت کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں، آج بھی ہماری 2 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے، بہت معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو ٹائمنگ کا دیکھنا پڑتا ہے،
पार्लियामेंट्री पार्टी बनती है, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की शेड्यूल्स बनते हैं, जो टिकटों का फैसला होना है उसके बारे में बातचीत होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो गुफ्तगू तलब होती हैं और जो कि इम्प्लीमेंटेशन के फेज में नज़र आती हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि कोई बात करने के लिए नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारी जो सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं उनसे करने की ज़रूरत है। तो शौकत साहब, फिर एक इस किस्म की एक आप स्ट्राइक कर चुके हैं जब आप लोगों ने कौमी असेंबली के मेंबर्स की हैसियत से अपने इस्तीफ़े जमा कराए और आपने देखा कि वो अभी तक हवा में मुअल्लक़ हैं, वो आपकी हिकमत अमली नाकाम हो गई है। बहुत से लोग आपके और आपके हमदर्द ये कहते नज़र आए कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे, और इस तरह से वो जो स्ट्रेटजी थी वो बुरी तरह से नाकाम हुई, ख़ास तौर पे कौमी असेंबली के इस्तीफ़े देने के हवाले से। तो इसका भी जो इतलाक़ है या जो इस पे इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसकी कामयाबी है, वो डाउट भी आ गई है, क्योंकि इसको पब्लिक बहुत लाउडली आपने कर दिया है और अभी आपके पास इस पे इम्प्लीमेंटेशन की हिकमत अमली आपने फाइनल नहीं की है। जी, मैं गुजारिश ये करूंगा कि जहां तक नेशनल असेंबली का ताल्लुक है, ना सिर्फ ये कि हमने इस्तीफा दिया बल्कि हमने वहां फ्लोर पे खड़े होके इस चीज का बरमला इजहार किया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर उनका स्पीकर जो है या वो अपने इख्तियारात सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा और वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसमें हम कोशिश करते रहेंगे और हमने बार बार इस चीज का वो ऐलान भी किया है, बात इरादा भी किया है। अब रह गया जहां तक ये फैसला जो है, तो ये फैसला तो मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में कोई कदगन नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोई उसमें कोई रुकावट है, या ये नहीं है कि हम इसको कोई रीथिंक कर रहे हैं। आपको मालूम है कि परवेज इलाही साहब ने ऐलान किया है कि जिस वक्त मुझे इमरान खान साहब कहेंगे मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा, और इसी तरह महमूद खान साहब जो है वो भी बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो मीटिंग्स हैं और जो उनके साथ जो मुशावरत है वो है कि जो कॉन्सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, टिकटों की तकसीम है, इंश्योर करना है कि इलेक्शन कमीशन फेयर एंड फ्री हो, ये सारी बातें जो हैं ये जो पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं सूबाई हुकूमतों की, सूबाई असेंबलियों की, उससे बात तो करनी पड़ेगी। तो शौकत साहब, इसका तोड़ क्या है? अगर जो अपोजिशन है आज पंजाब में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो फ्लोट कर दे चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, उसके बाद तो आप असेंबलीज तहलील कर ही नहीं सकते, उसके बाद तो फिर इस असेंबलीज पे आप कार्रवाई कर ही नहीं सकते जो आप चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर तहलील कर दे और असेंबलीज ख़त्म हो जाए। तो अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फ्लोट हो जाता है तो फिर तो आपके तो हाथ पांव कट जाएंगे। पहले तो बात यह है कि जहां तक मुझे वकला साहबान ने बताया है कि क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली इन सेशन है, इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि अगर ये मुमकिन भी हो तो वो 3 दिन का प्रोसेस है उसके अंदर, और इनके पास नंबर्स तो है नहीं, तो नंबर्स जो हैं वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करता है उसको नंबर्स जो हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, और इनके पास नंबर्स नहीं है तो वो प्रोसेस भी 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो प्रोविंशियल असेंबली है वो इन सेशन है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव ही नहीं हो सकता। लेकिन असेंबली तहलील करने के लिए आपको प्रोरोक करना होगा, ये जो माहिरीन कहते हैं कानूनी माहिरीन कि वो अगर इन सेशन है तो अब ये नया जो स्ट्राइक करनी है आपने जिसमें कि इसको डिज़ोल्व करना है असेंबलीज़ को, तो उसके लिए आपको इजलास ख़त्म करना पड़ेगा और नया इजलास बुलाना पड़ेगा। इसको चेक किया है आपने? जी, बात यह है कि अगर ऐसा है भी और इसमें कानूनी माहिरीन अगर ये कह रहे हैं तो मैं अभी इसको कंटेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऐसा है भी तो ये टाइमिंग जो है कि किस वक्त तहलील करना है और किस वक्त प्रोरोग करना है ये तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में है ना। तो इसलिए लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करा भी देते हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो वो भी 3 दिन का प्रोसेस है और वो 3 दिन में वो डिसाइड हो जाएगा और इनके पास नंबर्स तो है नहीं। तो अब क्या रह गया है? या ये एक बात ये हमने सुनी आज की मीटिंग के बाद कि बाय वीकेंड इस पे अमल होगा।
جی جہاں تک جی میں تھا میٹنگ میں، یہ ویکینڈ تک جو تاریخ کا اور باضابطہ اس کا اعلان ہو جائے گا. تو مطلب یہ کہ اس ہفتے میں اور آپ نے جیسے کہ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اسمبلیز تحلیل کرنی ہے کے پی اور پنجاب کی، استعفے نہیں دینے ہیں. جی بالکل تحلیل کرنی ہے. دیکھیں چوائسز تو دو ہیں نا، ایک ہے چوائس کہ آپ استعفے دے دیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی، وہ بائی الیکشن والی بات آتی ہے. لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ تحلیل کرنے کا ہوا ہے. اچھا، اس میں یہ آپ نے انشور کر لیا ہے کہ یہ آخری کارڈ ہے، ٹرمپ کا پتہ ہے، یہ اگر ناکام ہو گیا تو پھر تو آپ کے لیے پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوگا ارلی الیکشنز کال پریس کرنے کا. جی دیکھیں بات یہ ہے کامران صاحب کہ جس وقت ساری جو پبلک ریئیکشن ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. جب ساری اسمبلیاں جو ہے 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور باقی اسمبلیوں سے ریزگنیشن ہو جائے تو پھر نظام میں کچھ یہ جو اس موجودہ ڈسپینسیشن ہے اس میں کچھ بچتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیٹس سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ کہ وہ پھر بھی نہیں کرتے تو جو 90 دن کے اندر پروونشل الیکشن تو ہونے ضروری ہیں اور اس میں تو شکست فاش ہوگی ان کو. تو اور جو اگلی اسمبلی آئے گی وہ 5 سال کے لیے. تو آپ اس کے ساتھ پھر ایک نئے الیکشن اگر ہوں گے تو پھر اس میں انٹر ہو جائیں گے، پھر الیکشن میں حصہ لیں گے ضمنی الیکشن میں. مطلب اگر بالکل اگر جو آئین میں ہے الیکشن ہوں گے تو اس پہ حصہ لیں گے، اور الیکٹ ہوگی پنجاب کی اور کے پی کی وہ 5 سال کے لیے ہوگی تو بالکل حصہ لیں گے اس میں. بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود. انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن ہوگا، پھر وہ 5 سال کی اسمبلیز ہوں گی، اس میں بھرپور حصہ لیں گے. یہ ایک بڑا تیکھا پوائنٹ ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کی حکمت عملی کا کہ اگر اس کے باوجود ضمنی الیکشنز کرائے جاتے ہیں اور ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں پھر وہ حصہ لیں گے، اور پھر وہ کیونکہ 5 سال کی اسمبلیز ہوں گی تو پھر اس میں ان کی کامیابی کے امکان مزید بہتر ہو جائیں گے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں کیا ہے، کیونکہ ابھی معاف کیجیے گا صرف یہ بیانات کی حد تک بات ہے. عمران خان نے ایک تقریر میں یہ بات کی ہے، اس پہ باقاعدہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک تفصیلی اپنا رد عمل دے دیا ہے. پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ اس کا خرچہ 5 سے 7 کروڑ روپے پر صوبائی اسمبلی ہوگا، تقریباً 22 ارب روپے درکار ہوں گے اس ایکسرسائز کے لیے، اور ہمارے لیے بات سمجھنے سے وہ قاصر ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ کیسے 1 سال کے اندر 2 بار الیکشنز کرائے جائیں گے ملک کے اندر. یہ بھی اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوری گفتگو، اور اسی حوالے سے جو دوسرے عوامل ہیں جو گفتگو ہے اس کی ہم بات کریں گے اور کیا چیزیں زیر بحث ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہفتے کی شب عمران خان کے اس بیان کے بعد کہ وہ حکومت کو الیکشن پہ مجبور کرنے کے لیے اپنی حکومتیں اور صوبائی اسمبلیز پنجاب اور کے پی کی تحلیل کرنے پہ غور کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں فیصلہ ہو گیا ہے، اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، سیاست کے میدان کے بڑے بڑے کھلاڑی جتنے منہ اتنی باتیں، حکومت کی جانب سے بار بار جیسا کہ توقع تھی کہا گیا کہ وہ ارلی الیکشن میں نہیں جائے گی اور وہ وقت پہ الیکشن کرائے گی، گویا کہ اگست میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. مگر یہ پوری صورتحال کیا واقعی اس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ اگر واقعی یہ اسمبلیز تحلیل ہو جاتی ہیں کہ کتنا بڑا بحران پیدا ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلیز تحلیل ہو جاتی ہیں، سندھ میں بھی بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے ممبران صوبائی اسمبلی کی، وہ استعفے دے دیتے ہیں، بلوچستان میں دے دیتے ہیں، قومی اسمبلی میں پہلے ہی دے چکے ہیں. تو کیا یہ حالات اور یہ معاملات اس قسم کے ہیں کہ اس کے باوجود حکومت الیکشن کرانے پہ مجبور نہ ہو؟ مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایسا لگا کہ گو کہ یہ ابھی صرف ایک بیان تھا کہ وہاں پر کچھ حوالے سے گھبراہٹ کی بات ہے، کیونکہ اس بیان کے آتے ہی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شاید اس کی ضرورت تو عمومی طور پہ نہیں تھی مگر اس نے مناسب سمجھا کہ اس کا اعلان کرے کہ یہ الیکشن بہت بھاری پڑ سکتے ہیں قوم کے آج کے اس کمزور مالی صورتحال میں، کیونکہ ایک صوبائی اسمبلی کا الیکشن 5 سے 7 کروڑ روپے پہ اس کا خرچہ آتا ہے، اور اگر یہ الیکشن کرانے پڑے صوبائی اسمبلیز کے پنجاب اور کے پی میں تو کم از کم 22 ارب روپے کا خرچہ ہوگا، اضافی خرچہ اس سال میں جس میں کہ قومی الیکشن بھی ہونے ہیں، اور 2 الیکشن کرانا کسی صورت میں بھی فیزیبل نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خبردار کیا اس حوالے سے، اور یہ بڑے کلیدی اعداد و شمارات ضروری سمجھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان قوم کے ساتھ شیئر کرے
کیا واقعی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو حکومت متحمل ہو سکتی ہے کہ وہ پھر بھی الیکشن نہ کرائے بلکہ ضمنی الیکشنز کرائے اور پھر اس پوری صورتحال میں یا اور کوئی اس پورے ماحول کی جو سیاسی افراتفری ہے اس میں مزید اضافے کا باعث بنے؟ پوری کیفیت پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے سیاسی پارلیمانی امور کو بہت ہی عمدہ طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ ویو رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ جناب احمد بلال محبوب. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو جو عمران خان نے سیٹرڈے کو بیان دیا کہ وہ اسمبلیز تحلیل کر سکتے ہیں، پہلے تو انہوں نے کہا ہم استعفیٰ دے سکتے ہیں، آج ان کی جانب سے باقاعدہ آیا کہ تحلیل کیا جا سکتا ہے، جو اپیرنٹلی شاید وہ کر سکتے ہوں کیونکہ وہ دونوں جگہ ان کی گورنمنٹ ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ٹیکنیکلی اس میں کوئی مسائل تو نہیں ہے کہ اگر دونوں جگہ ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس وقت دونوں اسمبلیز میں اکثریت ہے کہ وہ اسمبلیز تحلیل کرنے کا فیصلہ کریں اور پھر وہ تحلیل ہو جائے؟ صرف ایک ہی چیز اس کو ڈیلے کر سکتی ہے یا ٹیمپریریلی روک سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کا نوٹس سبمٹ کر دیا جائے اسمبلیوں میں، تو جب تک وہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک وزیر اعلیٰ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور رکاوٹ ہے. وزیر اعلیٰ اگر ایڈوائس دیں کہ گورنر کو تو تحلیل کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی ایسی انفورسین سچویشن کوئی عدالت میں کوئی ایسا نقطہ لے کے آئیں جس کی بنیاد پہ یہ ممکن نہ ہو، جس کا میں انفورسین سمجھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے، ورنہ تو پھر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور اس کے 90 روز کے اندر الیکشن کرانا پڑیں گے. تو احمد بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر پنجاب میں کیونکہ وہاں اجلاس جاری ہے تو وہاں پر یہ جو آپ نے آپشن کیا ہے یہ وہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتا کیونکہ اجلاس جاری ہے، اور جب اجلاس جاری ہو تو اس قسم کے معاملے پہ کوئی ووٹنگ نہیں ہو سکتی، کوئی اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ درست ہے بات؟ میں نے یہ رولز کو پھر سے دیکھنے کی بھی کوشش کی اور کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھا، لیکن بہت تجربہ کار لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے اس کے باوجود کہیں یہ چیز نہیں ملی رولز کے اندر کہ جب اجلاس جاری ہو تو نو کانفیڈنس کا نوٹس نہیں دیا جا سکتا. نو کانفیڈنس ووٹ کا نوٹس تو کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، اور اگر اجلاس جاری ہے تو اس اجلاس کے دوران اس پہ ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے. میری ناقص رائے تو یہ ہے. اب اس کے بارے میں چونکہ پرویز الہی صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں، مگر یہ بات ہم نے اس وقت بھی دیکھی تھی نا جب قومی اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو وہاں پہ اس زمانے میں تکرار سے ہم اس بات کو سن رہے تھے کہ یہ کیونکہ اگر اجلاس جاری ہوتا تو شاید یہ اس پہ عمل درآمد نہ ہو پاتا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ. تو آپ نے ضرور دیکھا ہے، مگر نہ جانے کیوں ہم تکرار سے اس بات کو سن رہے ہیں. دیکھیے اس میں صرف ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر بجٹ میں ڈیمانڈز فار گرانٹس زیر بحث ہوں تو اس زمانے میں تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی. اس کے علاوہ کوئی ایکسیپشن مجھے نہ کانسٹیٹیوشن میں نظر آئی ہے نہ رولز میں نظر آئی ہے. ہو سکتا ہے کبھی ہوئی ہو، جیسے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ایک بار آ جائے اور ناکام ہو جائے تو 6 ماہ سے پہلے نہیں آ سکتی. یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا قانون، لیکن اب نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی پرانی بات ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال یہ والی صورتحال کہ جس پہ کہ عدم اعتماد ہو سکے یا یہ کہ ووٹ استعفے ہو جائے، یہ اس زمانے میں جب کہ الیکشن ہی قومی الیکشن ہی 6-7 مہینے 8 مہینے سے زیادہ دور نہیں ہے، اس وقت اس قسم کی ایک تلاطم کی اور اس لیول کے سینکڑوں استعفوں کی یا سینکڑوں لوگوں کی اسمبلی چھوڑ جانے کی وجہ سے بنیاد تو یہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان حیران پریشان ہو جائے گا کہ ابھی آگے الیکشن کرانے ہیں، پھر اس پہ دوبارہ الیکشن کرا دیے جائیں اور یہ کیے جائیں. یہ ویسے فیزیبل تو نہیں ہے نا صورتحال؟ نہیں، بالکل فیزیبل نہیں ہے. بہت سے اور قانونی اور آئینی اور انتظامی مسائل پیدا ہو جائیں گے اس سے، کیونکہ پاکستان نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں اتنا بڑا وقفہ ہو. 2-3 دن کا وقفہ تو ہوتا رہا ہے جب سے ہمارے ہاں براہ راست انتخابات کی روایت شروع ہوئی ہے 1973 کے آئین کے بعد، بلکہ 1970 میں بھی.
لیکن اتنا بڑا وقفے سے کبھی نہیں ہوا. اگرچہ آئین میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ یہ غور فرمائیے نا کہ اگر اکتوبر 2023 میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو چکے ہوتے ہیں اور یہاں 2 پارٹیوں کی حکومتیں قائم ہیں، اور وہ اس وقت کوئی قانون انہیں نہیں کہتا کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں، تو اس کا مطلب ہے صوبوں میں 2 حکومتیں قائم ہوں گی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ان صوبوں میں ہو رہے ہوں گے. تو آئین کی یہ جو شک ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں تاکہ کوئی سیاسی انفلوئنسز استعمال نہ ہوں، وہ کتنی پیرالائز ہو جائے گی اور اس کے کوئی اثر نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ ایک پیچیدگی پیدا ہو جائے گی اور آئین کی یہ شک پہ عمل درآمد بھی غالباً عملی طور پر ممکن نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک مثال ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ ہے کہ نئی مردم شماری ہونی ہے. اب وہ کیا نئی مردم شماری کا یہ جو فیصلہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہوا تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، کیا اس کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بغیر انتخابات ہو جائیں؟ تو یہ بہت سے سوالات ہوں گے جن کا جواب دینا پڑے گا، علاوہ یہ مالی پرابلمز کے اور کئی اور انتظامی پرابلمز کے جن کا میں اس وقت احاطہ شاید نہیں کر سکتا. لیکن کتنی گنجائش ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مالی مسائل پہ مالیاتی حوالے سے کوئی فائنینشیل ایمرجنسی کی گنجائش ہے جس سے کہ الیکشنز کو ہی ٹال دیا جائے، کہ وہ بھی اگست وغیرہ میں اس کی گنجائش ہے، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ایسی تو کوئی صورت آئین میں تو لکھی ہوئی نہیں ہے. ایمرجنسی کی صورت تو ہے لیکن اس میں انتخابات کو ٹالنے کی بات تو اس میں بھی نہیں لکھی ہوئی. ہاں ایک صورت میں ہوتا ہے، وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب انتخاب اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے اور پھر اس کو 1 سال تک غیر معمولی حالات میں بڑھایا جائے، وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ انتخابات اسمبلی کو توڑنے کی صورت میں مؤخر ہو جائیں کسی طریقے سے، وہ تو پھر عدالتیں ہی کوئی غیر معمولی انٹرپریٹیشن کریں آئین کی یا قانون کی تو ہی ہو سکتا ہے، ورنہ تو لکھی ہوئی تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی. تو یہ جو گنجلک ایک پوری صورتحال ہے عبداللہ صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے اس قدر پیچیدہ، اتنی گنجلک، اتنی جس میں کہ قومی اسمبلی کے 150 کے قریب اراکین جو ہے وہ اپنے استعفے دے چکے ہیں، ادھر دوسرے استعفوں کی بات ہو رہی ہے، الیکشن بالکل ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. تو اس صورتحال کا حل کیا ہے؟ اس کو کیسے اس سے ڈرائیو آؤٹ کریں؟ اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ یا تو عمران خان صاحب کو کوئی مذاکرات کے ذریعے منایا جا سکے اور انہیں حالات کی سنگینی کا احساس دلایا جا سکے اور انہیں کنونس کیا جائے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ 10 ماہ کے بعد الیکشن کے لیے تیار ہوں. تو اگر وہ تیار نہ ہوں تو دوسری صورت یہ ہے کہ حکومت پھر اس کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ وقت سے پہلے الیکشن کرا لے اور کوئی درمیان میں کوئی ڈیٹ ایکسیپٹ کر لے. اب تو 90 دن کے بعد الیکشن کا مطلب ہے فیبروری میں الیکشن ہوں گے اگر آج وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. تو اگر کوئی مڈ پوائنٹ دونوں اگری کر لیں، جولائی کا، مئی کا، جون کا کوئی ڈیٹ اگری کر لیں تو یہ صورت ہو سکتی ہے، ورنہ تو کوئی صورت نہیں ہے. ورنہ پھر عدالتیں ہیں کہ وہ اپنا کوئی حکم نافذ کریں. یہ بتائیے کہ یہ جو نگران حکومت ہوتی ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے فیصلہ کرے، تو یہ بتائیں اس کی تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کریں کہ اب مثال کے طور پر نگران حکومت آتی ہے اور ہم IMF پروگرام میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں، مشکل فیصلے کرنے ہیں تاکہ ہمارا IMF کا پروگرام چلے، ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز کے مسائل حل ہوں. تو کیا نگران حکومت اس پہ فیصلے لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی؟ میرے خیال میں تو نگران حکومت اس موقع پہ جو بھی فیصلے اس وقت کرنے ضروری ہوں وہ کر سکتی ہے، صرف فوائد ان فیصلوں کے جو فوری طور پہ کرنے ضروری نہ ہوں. ان 3 ماہ کے عرصے میں یا 2 ماہ کے عرصے میں جب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے، اگر اس دوران کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ IMF کی کنڈیشنلٹیز کے مطابق آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے، وہ ہوتی ہی اسی لیے ہے. لیکن اگر ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی ہے، پھر وہ لانگ ٹرم کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے. مثلا بجٹ بھی اگر کا وقت آ جائے تو وہ بجٹ بھی 1 سال کا پاس کرنے کے بجائے 1-2 مہینے کا بجٹ پاس کرتے ہیں تاکہ پھر نئی حکومت اس کے بارے میں پراپر بجٹ پاس کرے. تو وہ فیصلہ کر سکتی ہے، آئینی طور پہ اس پہ پابندی نہیں ہے،
لیکن وہ وہی فیصلے کر سکتی ہے جو ان کے لیے انتہائی ضروری ہوں کرنا۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب، ان نازک معاملات پر اپنی ایک انڈیپینڈنٹ تجربہ کار رائے دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔